सभी आजकल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं, जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। हम में से अक्सर लोगों ने ये फैसला किया होगा, सोचा होगा, प्लान किया होगा कि इस साल हम हज पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हम लोग हज पे नहीं जा सके तो हमें उदास नहीं होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो हज पे नहीं जा सके, वो यौम अरफा का जो रोजा रखेंगे। वैसे तो आप पूरे 10 दिन का रोजा रखें तो बहुत अजर है, लेकिन यौम अरफा का रोजा जो रखता है, 1 साल आने वाला और 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है कि इसमें इबादत करके, तस्बीहात करके, नेकी के काम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अजर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम एटलीस्ट यौम अरफा का रोजा रख सके। ज़िलहज के रोजे के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखने हैं तो देखिए आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है। पूरे 9 रोजे रख लें, नहीं रख सकते जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा जो अरफा का दिन का रोजा है वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन का रोजा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई थी, रोजों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देंगे इंशाल्लाह जब हम माफी मांगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती की होती है ना, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये लगती है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई है, अल्लाह माफ करे कहते हुए भी शर्म आती है कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं 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 हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे होते हैं। तो ये अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफी मांगे जाके। तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज हमको माफ कर दें, जो भी मुझे जहां से जानता है मुझे माफ कर दो। तो इट्स नॉट दैट इजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई थी। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो शी सेड कि मैं तो माफी मांग रही हूं तो मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखिए आपने अपना काम पूरा कर लिया, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है ना, आपने सिद्के दिल से माफी मांग ली और उसके बाद आपने तौबा भी कर ली, राइट। तो अब आपका काम हो गया इंशाल्लाह। आप जिसके बारे में आपने बुरी बात कही है ना, जिस तरह की महफिल में की थी या जैसे भी, आप बस उनकी तारीफ कर दें, आप उनके लिए अच्छी कलमात कहें। आप जब दुआ करें तो अपनी दुआ में उनको शामिल रखें, उनके लिए अच्छी कलमात अदा करें, उनके लिए दुआ करें। जब क़यामत के दिन वो देखेंगे ना आपकी दुआओं की वजह से जो ढेर उनको नेकियों का मिलेगा, तो वो पूछेंगे कि ये कहां से हमें नेकियां मिली है, हमने तो ये नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनको फरिश्ते बताएंगे कि ये बंदा है जिसने तुम्हारे लिए दुआएं खैर की थी, तो वो उससे खुश होके तो वहां पे भी माफ कर देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया ना। तो इसलिए कॉन्शियसली सोचें और माफी मांग लें, ठीक है। और कई दफा तो हमें शर्म भी आती है कि हाय उसको तो पता ही नहीं कि मैंने ये क्या था, मैं उससे माफी मांगू। तो बस गोल गोल माफी मांग ले ताकि उनके सामने शर्मिंदा भी ना हो और माफी भी मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों के हाल जानते हैं ना, क्योंकि बातें तो हमने गोल गोल नहीं की होती, बातें तो हमने ठा ठा करके की होती हैं। तो इंशाल्लाह जी बात सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमारी नियतें जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना सारा कुछ करने की। अब हज में से जो पूरे हाजी जब वापस आते हैं तो क्या चीज लेके आते हैं और किस चीज की वहां पे प्रैक्टिस होती है और किस चीज की वापस जिंदगी में आके प्रैक्टिस होती है। आपने देखा होगा कि जब नए नए हाजी वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी हो जाते हैं। औरतों में से भी आप देखो कि बहुत सी औरतें हिजाब लेना शुरू कर देती हैं, लेकिन मैं वो ताने के लिए नहीं ऑनेस्टली कह रही, मैं जस्ट ऐसे कि ये होता है कि कुछ देर के बाद जब वो रंग उतरता है तो फिर वो उतार भी देती हैं उसी जोरों शोर से। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम जम जाएं, जो हम करके आए हैं वहां पे जो वादे किए होते हैं उस पर हम जम जाए। तो जैसे मैं ये लेक्चर तैयार कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि जैसे आदमी जब वापस आते हैं, बहुत से लोग हैं तो हम कहते हैं ना हाजी साहब,
کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں، نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنس ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے، تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ، حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچتی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں. بات وہی ہے کہ ہم انسان ہیں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ ہم اسباب دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم ان کے مطابق ہی فیصلے اپنی زندگیوں کے کرتے ہیں. یا پھر جیسے چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اب ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پہ تو کیا ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، تو اس کو سزا اسی کے مطابق ملے گی. تو یہی طریقہ دنیا کا ہے. کیونکہ بہت سی اب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، رائٹ، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال رزق، انڈرلائن کریں کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو، اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر حلال اور تیری سواری بھی حلال ہے، کیونکہ وہ حلال رزق لے کے نکلا تھا نا، اور تیرا حج بھی مقبول، اور تیرا حج گناہوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سارا سنا نا کہ کس طرح سے آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا. اور پھر بتایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو،
تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنس تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی، آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں۔ لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا۔ اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر، اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہمیں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے،
تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا، اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا، وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے، تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اس طرح سے پڑھیں، تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ہے جناب اس کا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا، تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں، آپ ان کو کہیں یہ سن لیں، ابھی کب سے تو آپ دیکھیں ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے، اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی، اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے۔ جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے ہیں، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے۔ تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ بار بار کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے۔
اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ سوری مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا۔ یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے تحویل قبلہ کا تھا۔ اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے، جیسے اور اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی۔ پھر سیکنڈ حکم، اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے، کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے۔ اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا۔ تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی۔ اب پھر بھی کچھ ایسے تھے، پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھیے گا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے۔ اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں؟ تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا؟ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا، اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو ان کو سزا کیا ملی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو حکم آیا تھا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے۔ اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، مطلب آخرت میں اب ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب تھا۔ اور کئی دفعہ لوگوں کو جب میں یہ آیا کہتی ہوں نا تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کے نہیں ایسا کہا، میں نے کہا پڑھ کے دیکھو اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں توبہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ انسان ایک دفعہ خلوص نیت کسی کے سامنے نہیں، علیحدہ سے کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں اب کبھی یہ کام نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ تو جب ایسی والی چیزیں ہو رہی تھی نا، تو جو منافقین تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہاں پہ، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو یہ والا حکم تھا، تو اب اس کے بعد یہ حکم کیوں چینج ہو گیا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے اس کتاب میں تو یہ حکم دیا تھا، تو اب یہ حکم کیوں چینج ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ینزل، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے۔ قالو، وہ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے انما انت مفتر، کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑنے والا، اپنے پاس سے باتیں گھڑنے والا ہے، مطلب یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔
تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی جو چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ بچوں کی تربیت سے لے کے اپنے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے آپ کریں گے. آپ بالکل وہ دیکھیے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں, اب 4-5 لائنیں ہیں, آپ نے ایگزٹ لینا ہے تو آپ کیا کریں گے, اس لائن میں اسے اس لائن میں آئیں گے, پھر اس لائن میں آئیں گے, پھر آرام سے آپ ایگزٹ لے لیں گے. اگر آپ اس لائن میں ایک دم سے آپ ایگزٹ لیں گے تو خود بھی مریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے. بالکل وہ ایگزامپل ہے یہاں پہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں, کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے نزلہ, کہ اس کو, کس کو, اس قرآن کو نازل کیا. اب نزلہ کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک انزلہ ہوتا ہے نا, ایک انزلہ اور ایک نزلہ. انزلہ کہتے ہیں یک بارگی نازل ہونا, اور نزلہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا. قرآن کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کر کے, پھر بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نزلہ, اس قرآن کو نازل کیا کس نے, روح القدس, روح القدس نے, من ربی کا, رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ, کہ یہ میں نے نہیں بنایا, میں اس کو نہیں بناتا ہوں, اس کو میرے رب نے روح القدس کے ذریعے میرے تک پہنچایا ہے, بالحق, ساتھ حق کے. کیوں پہنچایا ہے, کیوں یہ قرآن پاک نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیثبت, تاکہ ثابت قدم رکھے, الذین آمنو, ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. لکھیے اپنا نام نیچے, اپنے جو جو نام ہے نا مصحف میں آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے تاکہ میں ثابت قدم رہ جاؤں اس دنیا میں. جو مشکلیں آنی ہیں, جو پریشانیاں آنی ہیں, اس پہ میں نے کیسے جم کے رہنا ہے, میں نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قائم رکھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھیں گے. اور پھر کیا ہے, وَہُدًا, اور اس قرآن سے جڑ کے پھر ہدایت بھی مل جائے گی, پورا وہ راستہ مل جائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ. وَبُشْرَا, اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. للمسلمین, اللہ اکبر, تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے, خوشخبریاں بھی ہیں, ثابت قدم رہنا بھی ہے. کتنی پیاری بات ہے. تو اس قرآن کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے نا, اسی لیے وہ پھر ہر کلاس سے جڑتے ہیں, اور گھبراتے بھی ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے, اب اس کلاس میں ہی چلے گئے. تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ہر کلاس میں گھس جاتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے, یہاں سے بھی. یہ پیاس ہوتی ہے, یہ وہی بات ہے. یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ایک انگلی ڈالو, یا سوئی کا وہ کہتے ہیں نا ڈالو, تو جو کونے میں اس کے بالکل نوک میں جو پانی لگتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے. اتنا سارا کچھ کر کے بھی, اور اتنا سا بھی علم اگر مل جاتا ہے تو جو خوشی پھر ملتی ہے اس کے بعد. تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی, یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ, اور یقیناً نعلم, ہم جانتے ہیں, انہم, کہ بے شک وہ, یقولون, وہ کہتے ہیں, انما یعلمہ, کہ اس کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے, بشر, ایک آدمی, کہ کوئی آدمی کا نام لے کے کہ اس کو تو وہ سکھاتا ہے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار رہا کرتا تھا, وہ کرسچن تھا جیسے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا دل نرم ہے اسلام کے لیے نا, تو اس سے وہ باتیں کرتے تھے. اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں گزر رہے ہوتے تھے تو اس کی دکان جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کو ملنے چلے جاتے تھے اور اسے باتیں کرتے تھے. تو وہ کبھی کبھی وہ بھی انجیل کی باتیں جو تھی, قرآن اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی, تو وہ اپنی کتاب کی باتیں بھی رسول اللہ سے شیئر کرتا تھا. تو ارد گرد میں لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں, لسانہ الذی, کہ زبان اس کی, یلحدون, وہ غلط نسبت کرتے ہیں, الیہ, طرف جس کے, عجمیٌ, وہ تو اجمی ہے, اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں. وَهَذَا لِسَانٌ, اور یہ مطلب اس قرآن کی جو زبان ہے, عربی, عربی ہے, مبین, واضح, مطلب عربی زبان میں اتنی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جس کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے. دوسرا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عیسائی تھا, وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پوری مکمل کی, وہ پوری پڑھی. آپ ذرا غور کریں کہ پڑھی بھی کسے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو یہ کوئی چھوٹی صورتیں تو نہیں ہیں, اتنی بڑی بڑی صورتیں اس نے سیکھی. اس کے بعد وہ وہی لکھنے, کیونکہ اس کو لکھنا آتا تھا, تو وہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया। और जब वो मुर्तद हुआ तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो कुछ लिख देता था तो वही वो पढ़ के लोगों को सुना देते थे। तो इतने जब वो लोगों में ये बात होनी शुरू हो गई कि ये तो वही लिखता था, क्योंकि लोग तो जानते थे ये तो वही लिखता था, और देखो वो खुद ये कह रहा है, तो बात फर्क हो जाती है ना। तो कहते हैं जब वो बंदा फौत हुआ तो अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ कि वो जब उसको दफना के आए ना, तो सुबह के टाइम देखा तो उसकी उसकी लाश जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा, उसके लोग जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुर्तद हुआ था तो ये इन्होंने बदला लेने के लिए ऐसे किया है, तो मोहम्मद के लोग जो थे वो आए हैं, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने आके इसको ऐसे किया है, तो उन्होंने फिर उसको दफना दिया। अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी, फिर उन्होंने ये कहा कि 3 दिन ऐसा हुआ, फिर उन्होंने इतनी डीप उसकी कब्र डिग की, खोदी और उसके अंदर उसको दफनाया कि अब कोई ऐसे नहीं कर सकेगा। तो अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी, तो उनको ये समझ आ गई कि ये नहीं, उनका काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, और फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर उसकी लाश मतलब वो ऐसी सड़ गल गई थी। तो ये 2 वाक़या आते हैं इसके बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना लज़ीना, आयत नंबर 104, इन्ना लज़ीना, बेशक वो लोग जो ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात पे, ला यहदीहिमुल्लाह, कि नहीं हदायत देता अल्लाह उन्हें, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए इसको अंडरलाइन करें, बि आयातिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते हैं। अब देखिए ईमान लाना क्या होता है। हम अगर इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये तो उनके लिए हुक्म था, वो ईमान नहीं लाए थे। अब देखें जब हम किसी कुरान पे ईमान लाना हमारा क्या बनता है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है, सहाबा का बताया था ना कि किस तरह से अल्लाह का हुक्म आता था, समीना व अताना वाले बन जाते थे। तो अल्लाह के अहकामात जो है उन पे अमल नहीं करते हैं, वो कुरान को उस तरह से लेते, क्योंकि दिल में अगर ये यकीन हो कि ये मेरे रब की किताब है और इसका हर हुक्म मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, द डे ऑफ जजमेंट मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है, मुझे हर बात का जवाब देना है, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इस पे अमल ना करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात हमें इशारतन समझा रहे हैं कि जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते ना, ला यहदीहुमुल्लाह, देखिए ये हदायत, ये 2 दफ़ा आगे भी ये बात आएगी। हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत नहीं देते, ये वो, तो अल्लाह सुब्हानहू वजह बताते हैं कि अल्लाह उनको हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आय नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, कि बेशक घड़ लेते हैं अल-काज़िब, झूठ। कौन लोग झूठ बोलते हैं? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि क्या मोमिन झूठ मतलब बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल के बारे में जंग ओहद में जब हुआ था ना कि कुछ लोग वापस जाने के लिए चले गए, अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेके चला गया था, तो कुछ और 300 लोग थे, एक और कबीले के लोग थे जिनका दिल थोड़ा सा ऐसे हो गया था, वो डर गए थे, वो भी वापस जाना चाह रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके दिल जमा दिए थे। तो सहाबा बड़े परेशान हुए, उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आज आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि हमारा क्या हाल है। हम सोचते हैं झूठ बोलना तो आम सी चीज़ हो गई है। अब मार्केट में जाके देखिए, जब हम लेन देन कर रहे होते हैं तो हमारा क्या, किस तरह से हमारी बात होती है और हम कैसे करते हैं। ये तो एक एंगल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, बेशक वो घड़ लेते हैं अल-काज़िबा, झूठ को, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते हैं, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग झूठे हैं। तो झूठ बोलना, जिनको आप देखते हैं ना कि वो झूठ बोलते हैं, कई दफ़ा होता है बच्चों को शुरू से, मैं एक छोटी सी बात अक्सर ये भी कहती हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आता है, ये अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कहना मम्मा घर पे नहीं है, बेटा फ़ोन मुझे ना फ़ोन देना, ये तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसे सिखा देते हैं कि उन्होंने झूठ बोलना है, क्योंकि दे नो कि माँ घर पे है। अगर वो ऐसे कहेंगे तो उनके लिए नॉर्म होना शुरू हो जाता है। और झूठ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से मोमिन को नहीं, मतलब मोमिन वो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में मैं हदीस पढ़ी थी, क्योंकि इतना लंबी आगे भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब ये वाली इस तरह से कोई आएगी, क्योंकि पलट पलट के आयत तो आती हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी हदीस सुनाऊंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान जो है उससे गलत